अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रवादारी कौमी ज़िम्मेदारी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा असलम। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कोविड-19 की सिचुएशन में पाकिस्तान लायंस यूथ कौंसिल का पैगाम, अमन का फ़रोग़ और माशरे में इंतशार का ख़ात्मा किस तरह किस कदर मुमकिन है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इस सिलसिले में मेरे साथ जी बिल्कुल बहुत सारे गेस्ट भी मौजूद हैं, मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हैं सैयद हैदर अली गिलानी साहब हैं, MPA हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के। इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू हैदर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे साथ मुल्तान की एक और मारूफ़ शख्सियत है जिनका मैं तारुफ़ कराना चाहती हूँ। सईदा आबदा बुखारी हैं, सदर हैं वुमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इनको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। कैसी हैं आप? थैंक यू। आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे साथ हैं नईम जावेद पादरी साहब हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान। इनको भी वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। हैदर साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं और जानते हैं आपसे कि कोरोना ने हमारे माशरे को किस कदर मुतासिर किया, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं आपका, रोही टीवी का और PLYC ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इधर बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया। जी, पोस्ट कोरोना वर्ल्ड जो है वो तो बिल्कुल यकसर तब्दील हो चुका है। पहले जो चीज़ें हमारे माशरे में समझी जाती थी कि ये बहुत आसान है, वो अब तब्दील हो गई हैं, उतनी मुश्किल हो गई हैं। एडजस्ट हो रही है सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता, और सोसाइटी ऐसे ही एडजस्ट होती हैं जब नई तब्दीलियाँ आती हैं। तो मेरे अपने ज़ाती मौक़िफ़ में तो कोविड-19 ने हम सबको तब्दील कर दिया है, एज अ पर्सन, एज अ सोसाइटी भी। हमारी तरजीहात बदल गई हैं, बच्चों की तालीम बदल गई है, डॉक्टर्स और जो बाकी जो अदारे हैं उनकी वर्किंग बदल गई है। तो इन सब में अब हमें एहतियात करने की भी ज़रूरत है। अभी पाकिस्तान में दूसरी लहर आ रही है, केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ी अलार्मिंग सी बात है। हमें जो पिछली जो कोविड का जो पहला फ़ेज़ था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खैर आफियत से गुज़रा, और इसमें काफ़ी अमवात भी हुई, इतनी भी खैर से नहीं गुज़रा, लेकिन 6400 के ऊपर हमारी अमवात के ऊपर मामला रुक गया था। जबकि हम देखते हैं कि इंडिया और हमारे जो ईरान, जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, जेनेटिकली हम और वो एक जैसे ही हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सैयद अली साहब आपसे, कि ये बताया कि कोरोना एमरजेंसी में हुकूमती इंतज़ामिया ने पुरअमन माहौल के क़याम और सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए क्या क्या किरदार अदा किया, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की जो पहली स्ट्रेटजी थी वो उसकी हमने भी हमायत की। पहली वो स्ट्रेटजी थी, उसके बाद SOPs को नाफिज करने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, मुल्तान में, जहाँ पर हमने एक बहुत बड़े क्वारंटीन सेंटर्स भी मौजूद थे, हॉस्पिटल्स भी थे। मैंने ख़ुद भी विज़िट किए क्वारंटीन सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, और फिर जो मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल है, तैयब उर्दुगान हॉस्पिटल, उसमें भी। तो इनिशियली तो किट्स की और चीज़ों की फुकदान था, फिर ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ने वो पूरा किया। ये प्राइमरी ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट की होती है इंतज़ामात को करने की, लेकिन उसका जो मैंने जायज़ा किया है कि काफ़ी हद तक मामलात बेहतर थे, क्योंकि उस वक़्त आवाम को भी शऊर, अवेयरनेस आ चुकी थी, और आवाम भी अपने तई एक अच्छा इक़दाम करने की कोशिश कर रही थी अपने बचाव के लिए। तो एक ऐसे तरीके से मामला चले। हमने भी जो इनपुट दे सकते थे, जो हमसे हो सकता था, वो हमने किया। एज अ पार्टी, एज अ पर्सन, हमने अपने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने इस्तेमाल किए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये मैं जानना चाहूँगी, मैं माज़रत के साथ आपकी बात काट रही हूँ, कि जब हम सेहत की बात करते हैं और सेहत के इदारों की जो इंतज़ामात हैं उन पे बात करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि बिला तफरीक सेहत की सहूलतें लोगों को फराहम की गई हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक बड़ा ब्रॉड इसका क्वेश्चन है कि क्या आवाम को सेहत की सहूलियात बराबर तौर पे मिल रही हैं? तो कतई ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ मौजूद हों, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हों, वहाँ पर डिस्पैरिटी तो आती है, डिफरेंस बिल्कुल नज़र आता है। और अद्वियात की फराहमी में लोगों को मुश्किलात का सामना है, टेस्टिंग के अंदर लोगों को मुश्किलात का सामना है,
کووڈ کی ٹیسٹنگ کے اندر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو آن دا فلور آف دا ہاؤس ریکویسٹ کی تھی کیونکہ یہاں پر ٹیسٹنگ کٹس موجود نہیں تھیں کووڈ-19 کی. تو یہ ڈسپیرٹی ہمیں نظر آتی ہے اور یہ ایک معاشرے کا ایک ایسا حصہ بن چکا ہے کہ جس کو جب تک ہم بالکل تبدیلی نہیں کرتے اس میں گراؤنڈ لیول پہ ایک اچھا چیک اپ کا سسٹم نہیں لے کے آتے تب تک یہ ڈسپیرٹی رہے گی. یہ گورنمنٹ کا بھی قصور نہیں ہے. ایز اے سوسائٹی ہم بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں ان کیس آف ہیلتھ کیئر کی جہاں ہم بات کرتے ہیں. عابدہ بخاری ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان لائٹ یوز کونسل کا جو مین پیغام ہے وہ امن کا قیام ہے. تو میں جب امن کی بات کرتے ہیں عابدہ تو کیا مقامی سطح پر امن فورمز کی جو تشکیل ہے اس سے معاشرے میں کیا امن کو فروغ ملتا ہے, پیش رفت ہوگی, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ عائشہ, اور بہت شکر گزار ہوں آپ کی بھی اور لائنس فورم کی بھی جنہوں نے گاہے بگاہے لوگوں کو اویئر کیا ہے رواداری کے حوالے سے, انسانیت کے حوالے سے, پرامن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. میں نے پہلے بھی بہت سارے اس پہ پروگرام آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا. لوگوں کو اویئرنیس, یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کریں کہ معاشرے میں جتنے بھی ایسے رول موجود ہیں جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یا لوگوں میں نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں ان کو کم کیا جائے اور لوگوں میں مثبت ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ پیدا کی جائیں. تو آپ کا جو کوسچن ہے کہ پورا امن معاشرے کے لیے جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, بے شک ان کی اشد ضرورت ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائم جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں شدت پسندی بہت زیادہ ہے, نفرت انگیزی بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا پہ جو کوئی کچھ ڈال دیتا ہے تو لوگ اس کی انکوائری کیے بغیر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کو فالو کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اگر کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس قسم کے میڈیا پہ اس قسم کی معلومات جو کہ نیگیٹیوٹی کے حوالے سے ہوں تو آپ کو پہلے اس کی کرنا چاہیے کہ ہاں یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے, نہ کہ ان کو فالو کرنے لگ جائیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جائیں. تو یہ جو امن کمیٹیاں ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو جو لوگ وہاں موجود ہیں مقامی لوگ پہ مذہبی اور سیاسی لوگوں کو ہم لوگ اکٹھا کریں, جوڑیں, بٹھائیں اور ہمارے جو ارد گرد کے جو معاشرہ ہے, جو ارد گرد کے ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی اکٹھا کر کے بٹھائیں اور دیکھیں کہ اگر کہیں بھی کوئی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے یا نیگیٹیو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو ان کو بند کرنے میں بہت اہم کردار ہے ان امن کمیٹی. اچھا, ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے میں پوچھنا چاہوں گی عابدہ کہ اس سلسلے میں جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو مقامی سطح پر امن کی کمیٹیوں کا قیام کس قدر ضروری ہے, مذہبی طور پر, سیاسی طور پر اور سماجی نمائندوں کی جب ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ ورک کر رہی ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس حوالے سے جو مذہبی اور سیاسی لوگ ان کو اکٹھا بیٹھ جانا چاہیے مقامی سطح پہ کہ ہم لوگ آئیں کیونکہ جو مذہب ہے ہمارا وہ ہمارا مذہب بے شک اسلام جو ہے وہ ایک انشاء پسند عناصر سے روکتا ہے, بلکہ ہر دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا ہے آپ ان کی بکس اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی میں بھی آپ کو نیگیٹیوٹی نہیں ملے گی. ہر جو مذہب ہے وہ آپ کو امن کا درس دیتا ہے, ہر مذہب وہ آپ کو رواداری اور اخوت ہی درس دے گا. یہ جو نیگیٹیوٹی اور شر پسندی ہوتی ہے یہ ہمارے اپنے نیگیٹو ماحول کی وجہ سے, یہ نیگیٹو جو معاشرے میں ایسے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ میں آ جاتی ہے. تو آپ نے اس کو جو ہے وہ روکنا کیسے؟ امن کمیٹیوں کا یہی رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں نیگیٹو کوئی ایکٹیویٹیز دیکھیں تو آپ نے مل کے اس کو ختم کیسے کرنا ہے, کیونکہ نیگیٹو لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں معاشروں میں, پازیٹیو لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, آپ کسی بھی معاشرے میں رہ رہے ہوں گے کہ اگر 4 لوگ آپ کو پازیٹیو ملیں گے تو ایک آدھی آپ کو ایسا بندہ ملے گا جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو امن کمیٹیوں کا جب مقامی طور پر رول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں بھی مذہبی حوالے سے یا پولیٹیکل حوالے سے نیگیٹیوٹی ہوتی دیکھیں یا انتشار پسندی یا شر پسندی ہوتی دیکھیں تو آپ اس کو کنٹرول کریں اور وہیں پہ ختم کر دیں تاکہ یہ آگے جا کے مزید جو بگاڑ پیدا نہ کریں. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ نعیم جاوید پادری صاحب بھی ہیں, چرچ آف پاکستان ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیونکہ مذہب کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ سے ہی بات کروں کہ بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کسے کہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اور اس کو فروغ دینے کی کس قدر معاشرے میں ضرورت ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ عائشہ, اور میں PLYC کا بھی دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں تھینک یو کہ ایک اچھے موضوع پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے. جو معاشرتی انتشار ہے یا معاشرتی جو امن ہے یہ کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی وقت پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں ان کا کسی مذہب سے کسی مسلک سے تعلق ہو یہ ان کا حق ہے,
کیونکہ مذہب جو ہے انسان کا بنیادی حق ہے، اور مذہب جو انسان کا ہے ذاتی ایک تعلق ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. تو جب انسان ذاتی تعلق ہے تو اس میں کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا اور خدا کا تعلق ہے. تو جو بین المذاہب اور بین المسالک کے فروغ کی بات ہے، یہ ہمارے معاشرے کا اور کسی بھی معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے. پاکستان کے اندر اور اب تو دنیا میں ہر جگہ ہر مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں. بالکل. لیکن ہر مذہب کے لوگوں سے مل کر یہ گلدستہ بنتا ہے. نو ڈاؤٹ. ایک ہی طرح کے جو پھول ہیں وہ تو گلدستہ نہیں کہلاتا. گلدستے کے اندر مختلف قسم کے مختلف رنگوں کے پھول جو ہونے چاہیے، تبھی وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کا شکر ہے کہ تمام مذاہب کے لوگ ہیں، تمام مسالک کے لوگ ہیں، اور تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے جو فیتھ ہے، کریڈز ہیں، ہم ان کو پریکٹس کر رہے ہیں. بالکل. تو پاکستان کے اندر جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ امن بھی ہے جیسے پہلے نہیں تھا. تو ابھی جو ہے ہم بہت زیادہ بہتر ہو گئے ہیں، اب ہم بہتری کی طرف ہیں. تو ملک کے اندر جو ہے یہ جو بین المذاہب اور بین المسالک جو ہے، اس کو ہمیں ایک دوسرے کو قبول کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر امن چلتا رہے. بالکل انشاءاللہ. سید علی حیدر گیلانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ایم پی اے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور قائد دین کی حیثیت رکھتے ہیں، قائد بھی ہیں. تو فروغ امن اور یکجہتی کی جب بات کرتے ہیں ہر سطح پر، تو قائدین کا کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ان کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گا جی کہ جی ضرور. عدم برداشت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں سے. جہاں جہاں کہیں ہمیں چیلنجز پیش آتے ہیں، یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں آتے چیلنجز، بالکل ہمارے جو اقلیت کے لوگ ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا رہا ہے پچھلے 70 سالوں میں، لیکن ہم بہت حد تک بہتر سمت میں گامزن ہیں اور کافی اچھا سفر چل رہا ہے الحمدللہ. جہاں تک تعلق ہے پارلیمنٹیرینز کا یا عوام کا، تو میں بڑا آپٹمسٹک ہوں، میں بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ ہم نے پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے 70 سالوں میں کوئی ایسا فرد ہم نے الیکٹ نہیں کیا جو کسی خاص مسئلے یا مذہب یا کسی ریس کو دبانے کا ماہر ہو. تو جہاں تک تعلق ہے کہ قائدین کا کیا رول ہے، تو بڑا سب سے امپورٹنٹ رول اور سب سے کلیدی رول فیتھ لیڈرز کا بھی ہوتا ہے، پولیٹیشنز کا بھی ہے کہ وہ انتشار اور جو ایک ہمیں جو ہم کہتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہمارے ایگوز ہیں ان کو نہ ایکسپلائٹ کرنے دیں دوسرے لوگ. اچھا، بات یہاں کرتے ہیں کووڈ-19 کی. کرونا آگاہی مہم میں سیاسی، مذہبی اور سماجی قیادت کے مشترکہ لائحہ عمل کی کچھ وضاحت کریں گے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کسی ایک پیج پہ کسی ایک، ویسے تو اختلاف نظر آتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پر نظر آتے ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، تو کووڈ-19 میں کیا ہم ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے؟ کیا ان کی قیادت ایک جگہ پر لائحہ عمل پہ اکٹھی ہوئی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر پولیٹیکل بات ہو جائے گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اگر کوئی اور گورنمنٹ ہوتی وہ اس طرح کا، کوئی اور اپوزیشن ہوتی تو اس طرح کی بات نہ ہوتی. ہم نے گورنمنٹ نے جتنا ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے اس کووڈ کے اوپر، ہم نے اتنا ہی میچورٹی کے ثابت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اپوزیشن نے بڑی ایک میچورٹی کا ثبوت دیتے ہوئے گورنمنٹ کو ہر معاملے میں ان کو سپورٹ کیا، اور ان کے لاک ڈاؤن کے ڈیسیجن کو بھی سپورٹ کیا، ان کے سکولز والے ایشوز کے اوپر بھی سپورٹ کیا. اور NCOC کے پلیٹ فارم کے تحت سندھ گورنمنٹ، KPK، بلوچستان، پنجاب، اور پنجاب میں ہم اپوزیشن میں ہم نے گورنمنٹ کو ہر لیول پہ ان کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور ان کی جو بھی جتنے انہوں نے اسٹیپس اٹھائے ہیں اس پہ ہم ان کو بغیر کسی اس کے لالچ کے ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے، اور ہم ان کو ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کی طرف جاتے ہیں، اور یقیناً اس سچویشن میں سپورٹ کی ہی ضرورت ہے. اس سچویشن میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے، آپ نے انسانیت کو فروغ دینا ہے. عبدہ بخاری ہمارے ساتھ ہیں، اور قیام امن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس سرگرمیوں میں خواتین کی رول کی کیا اہمیت ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا خواتین کا رول تو عائشہ ہر دور میں
सामने आया और इतना सामने आया कि ख़वातीन ने अपने आप को मनवाया कि हम हर जगह पे, चाहे वो आप क़याम पाकिस्तान को देख लें, चाहे हमारे मज़हब के हवाले से देख लें, बहुत सारी ख़वातीन हर हवाले से जब सामने आती हैं, मजहबी हवाले से या क़याम पाकिस्तान के हवाले से या अभी पॉलिटिकल या समाजी एक्टिविटीज़ को देख लें, हर हवाले से। और अभी तो ख़वातीन माशाल्लाह हर मैदान में सब आगे आगे नज़र आती हैं। आपको डॉक्टर्स बन गई, इंजीनियर्स बन गई, पायलट्स बन गई। किरदार के जो माशरे में ख़वातीन का किरदार है, उस हवाले से मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन का रोल सबसे ज़्यादा अहम है। तो मैं समझती हूँ कि पॉजिटिव रवैया हमने कैसे देने हैं, बर्दाश्त कैसे करना है हमने लोगों को, क्योंकि जो अदम बर्दाश्त है किसी माशरे में, वो सबसे ज़्यादा बैड कैरेक्टर जो है वो प्ले करती है। ठीक है। अच्छा आदम खरी, ये जानना चाहेंगे कि कोरोना एमरजेंसी में सेहत और दीगर इदारों में ख़वातीन का मुतहर्रिक किरदार आपके सामने जो रहा वो क्या था? वो ये आप देख लें कि लेडीज़ हेल्थ वर्कर ने भी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है कि हर किस्म की रवैयों को पीछे छोड़ के इंसानियत के रवैये को सबसे पहले लग, चाहे उनमें डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो या लेडी हेल्थ वर्कर हो, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं कि वो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने अपनी जानों की परवाह किए बगैर, आपने देखा कि इस कोरोना में बहुत सारे डॉक्टर्स भी अपने जान को जो है हाथ धो बैठे, तो जाहिर सी बात है वो फ्रंट फुट पे आए, उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। और उनमें नो डाउट के लेडी डॉक्टर्स भी थी, उनमें हेल्थ वर्कर्स भी थी, उन्होंने बगैर किसी जो मज़हब को और बगैर किसी भी चीज़ को पीछे रखा और अपने आप को आगे ला के फ्रंट फुट पे आके जो किरदार अदा किया, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम सब भी उनके साथ शाना बशाना खड़े। बिल्कुल। नईम जावेद साहब हमारे साथ हैं, इनको शामिल करते हैं और किसी भी माशरे में अक़लियतों की अहमियत के हवाले से जानते हैं कि क्या अहमियत है, और फिर हम बात करेंगे जो माशरे में अमन का क़याम में तो अक़लियतों की ज़िम्मेदारी क्या बनती है और किस तरह अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखें, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अक़लियत का लफ्ज़ का मतलब है कि कोई भी तादाद में कमी होना। बिल्कुल। किसी भी माशरे में किसी भी जो नस्ल है या मज़हब के लोगों का जो कम होना, उसको हम अक़लियत कहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर जितनी ज़िम्मेदारी किसी और की है उतनी ही हमारी है कि हम मुल्क के अंदर सुलह सलामती और अमन को कायम रखें, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हम कोरोना की बात देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बल्कि सारी दुनिया के अंदर हालात जो हैं वो डाउन हुए, लोग माशरती मसाइल का शिकार हुए। हमारी जो अपनी ट्रेडिशंस थी, जो हमारे एशियन या पाकिस्तानी लोगों की हमारी जो अपनी ट्रेडिशंस हैं, उसमें हमें एक दूसरे से मिलना और दूसरे के साथ गले मिलना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करना, हमने उनको छोड़ा। बिल्कुल। ताकि जो माशरा है या मुल्क है इस वबा से महफूज रह सके। और उसका नतीजा हम देखते हैं कि हम बहुत हद तक कामयाब हुए। हमने बहुत सारे मुल्कों से बेहतर हमारा रिज़ल्ट है कि पाकिस्तान के अंदर जो कोरोना की जो डेथ रेट है वो बहुत कम रही है। और उसका नतीजा यही है कि हमारी जो अवेयरनेस है, हमने लोगों को अवेयरनेस दी है, हम खुद अवेयर हुए हैं। टेलीविज़न ने, रेडियो ने और दूसरे तमाम सोशल मीडिया ने इस पर बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका जो मुस्बत नतीजा है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जो है डेथ्स हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि अक़लियत होते हुए या जो पाकिस्तानी होते हुए हमने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। और ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि एक जब माशरती और माशी प्रॉब्लम हुआ तो लोगों को जो है वो राशन दिया गया। बिल्कुल, एक दूसरे की मदद और जो बहुत ज़्यादा मदद की गई और बिला तफरीक की गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे इक़दाम हुए जिसकी वजह से माशरा जो एक रहा है। बिल्कुल, यानी इंसानियत को फ़रोग़ दिया गया और उसमें बिला तफरीक जो है हर एक की मदद की गई। तो बात करते हैं सैयद अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कोरोना जैसे मोहलिक मर्ज़ से बचने के लिए कौन से आप क्या समझते हैं हिफाजती इक़दाम उठाने ज़रूरी हैं, क्योंकि दोबारा जब हम बात करते हैं कि नई लहर आने वाली है, सेकेंड वेव, तो इसमें कैसे हम लोगों ने बचना है, क्या एहतियात करनी है, क्या कहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल, मैं पहले इनकी बात को सेकंड कर लूँ। जी ज़रूर। ठीक फरमाया कि अक़लियत जो है का लफ्ज़ है वो कोई इतना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, तो मैं अपनी तस्हीह भी करता चलूँ कि हमें मिनॉरिटीज़ का या अक़लियत का लफ्ज़ के बजाय हम गैर मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्यूनिटी या सिख कम्यूनिटी के अल्फाज हमें इस्तेमाल करने चाहिए। इससे हारमनी और उसके लिए अमन के लिए फ़िज़ा पैदा होती है। तो मुझे अपनी तस्हीह भी करनी चाहिए और सबको इस बारे पे गौर करना चाहिए।
چاہیے. جہاں تک تعلق ہے کرونا کے SOPs کا, تو کرونا یہ عوام کو اس بارے میں بتانا بہت ضروری ہے کہ کرونا جو ہے یہ کوئی عام فلو نہیں ہے, یہ کوئی عام زکام نہیں ہے, عام بخار نہیں ہے, یہ ایک جان لیوا مرض ہے, اور اس سے پوری دنیا میں 10 لاکھ سے زائد لوگ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. تو یہ اور جو اسٹڈی اب آئی ہے کہ اس سال کے اندر پہلے جو سال کے انہوں نے کیا تھا کہ فلو اور نیمونیا سے جو لوگوں کی اموات ہوتی تھی ان کا جو ریٹ تھا, ان کی کمبائن ریٹ سے کرونا وائرس کی زیادہ اموات ہیں. تو یہ خطرناک مرض ہے. اس کے لیے ہمیں SOPs جو حکومت بتاتی ہے, جو ٹی وی پہ, جو سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو دھو کے رکھیں, اور کم سے کم 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ کو دھویا جائے, سماجی فاصلہ رکھا جائے, منہ پہ ماسک کا استعمال رکھا جائے. ماسک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, میں سمجھتا ہوں. ماسک سے 80% آف دا ڈیزیز, جو انفیکشس ڈیزیز ساتھ بیٹھنے سے یا سفر میں یا اسکولس میں یا کسی بھی ادارے میں یہ پھیلتی ہے, اس میں ماسک جو ہے وہ 80% آپ کو کم ولنریبل کر دیتا ہے اس ڈیزیز سے. تو یہ ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے اور تمام ماہرین کا یہ کہنا ہے, WHO نے بھی یہ کہا ہے کہ ماسک جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کووڈ کی. اچھا سید علی حیدر گیلانی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر یہ بتائیں کہ اگر یہ جو ہے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں, تو جیسے کہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آ رہا ہے, تو کیا حکمت عملی جو ہے اٹھائی جائے گی, یا کیا حکمت عملی کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, کانسٹنٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کووڈ ہوتا ہے, آج کل کتنے ایکٹیو کیسز ہیں, تو آج پھر ہمارے ایکٹیو کیسز 7,000-8,000 کے قریب ہیں. تو آپ ڈیٹا کو مانیٹر کریں, اور NCOC کی ریگولر میٹنگ ہونی چاہیے, اور جو ہماری جو کیبنٹ ہے PDMA اور NDMA, ان کی میٹنگز جو ہیں وہ ہنگامی بنیادوں پر ہر ہفتے ہونی چاہیے, اور اس کو کانسٹنٹ مانیٹرنگ اور ٹریسنگ کرنی چاہیے کہ کہاں تک یہ پھیل رہا ہے. اور اسمارٹ لاک ڈاؤن اور جو الٹرا اسمارٹ ڈاؤن, یہ نئی نکالا ہے انہوں نے ایک ٹرمینالوجی, اس کی طرف بھی جانا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن نے کافی مدد کی تھی ہمیں. اگر ہم کیونکہ پوری اکانومی کو تو نہیں بٹھا سکتے نا, پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کریں تو بہت مشکل ہوگا. پاکستان کی اکانومی اب دوسرا لاک ڈاؤن اتنے شوق کو نہیں برداشت کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں اسمارٹ لاک ڈاؤن از دا وے. تو کس قدر نظم و ضبط کی ضرورت ہے معاشرے میں اس ہنگامی صورتحال میں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی عوام کو بالکل اس بارے میں الرٹ رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پھیلنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو نظم و ضبط تو بہت ضروری ہے, اور اپنے SOPs پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, معاشرتی یکجہتی کی کیا اہمیت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں یہ اس بات پہ جب ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو کس طرح جو ہے تمام جو ہے سیاسی جماعتوں کو, تمام جو ہے مذہبی جماعتوں کو متحد ہونے کی کس قدر ضرورت ہے؟ مذہبی یکجہتی کے بہت سے پہلو ہیں. ایک کووڈ کا پہلو ہے جس کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی مذہب کو نہیں دیکھے گی, کسی طبقے کو نہیں دیکھے گی, یہ نہیں دیکھے گی امیر ہے غریب ہے, تو پھیلے گی. تو اس میں تو ہم سب کو یکجہتی کو دکھانی پڑے گی, اور ایک سب کو اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کے دوسرے پہلو کا کہ ریلیجس ہارمنی کس طرح پھیلنی چاہیے, تو ریلیجس ہارمنی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت, اپنے کو چھوڑو مت. آپ جہاں پر برداشت ختم ہونے لگتی ہے وہاں پر دوسرے عناصر جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسرے ممالک جو پاکستان کے امن کے خلاف ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں سب سے بڑھ کر جہاں پر آپ نے اپنی انا کو پیچھے ہٹ کے دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے, وہیں پہ ہمارا امن کا معاملہ حل ہو جانا ہے. نو ڈاؤٹ. اچھا, نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں, اور ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر ضرورت ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, کیا کہیں گے؟ نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت اور اس کی جو افادیت ہے اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. پورے پاکستان کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان میں امن کے نیشنل ایکشن پلان سے پہلے کیا حالات تھے, کیا ٹیررزم کے حالات تھے, اور نیشنل ایکشن پلان کے بعد کیا حالات ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت حالات بہتر ہیں, لیکن ابھی بھی اس پہ بہت زیادہ قانون سازی, بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان کے
نیشنل ایکشن پلان کے دو وہ ہیں سیکشنز ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہم نے جو ایکشن لیا وہ. دوسرا ایک کاؤنٹر نیریٹو, ایک جو بیانیہ ہے پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ ٹیررزم کے خلاف, وہ ہم نے دنیا کو دینا ہے, وہ ہم نے پاکستان میں دینا ہے, اپنے ہمسائے ممالک میں, اس پورے ریجن میں پیس کے لیے جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اس کو بتانا ہے. تو یہ نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے بنایا, اس کو منو ان قبول کیا اور اس کی افیکٹونیس ہم نے دیکھی. تو اس پہ اوپر اور کام کرنے کی بھی ضرورت ہے, اور اس کو دوبارہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان ہی پاکستان کا امن کا ضامن ہے. بالکل. اب آپ سے بات کرتے ہیں, اور انسانیت کی بات جب ہم کرتے ہیں تو انسانیت کو بلا تفریق رنگ, نسل اور مذہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر مشکل گھڑی میں کس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے, یہ کر سکتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عائشہ, کسی بھی مذہب کا دار و مدار جو ہے وہ انسانیت پہ ہی ہے. کہ ہم اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں گے تو ہم پہلے پوچھیں گے نہیں کہ آپ کون ہو, آپ مسلمان ہو, آپ ہندو ہو, آپ سکھ ہو, یا آپ کس ریلیجیس سے تعلق رکھتے ہو. ظاہر سی بات ہے ہم سب سے پہلے ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں گے, یا ان کی جو بھی ہیلپ ہو سکے گی وہ ہم لوگ کریں گے. تو یہ ہے انسانیت. اور انسانیت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں ہے. تو انسانیت یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ یہ سوچے بغیر کہ وہ کس مذہب سے یا کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, آپ نے اس کو کھانا کھلانا ہے. تو یہ ہے انسانیت, اور انسانیت کی اشد ضرورت ہے اس ٹائم ہر جگہ پہ. ہمارے ملک میں بھی, پوری انسانیت میں بھی یہ جو کرونا آیا ہے, جیسے کہ ابھی گیلانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ کبھی بھی رنگ, مذہب یا نسل کو نہیں دیکھے گا. تو یہ اس نے آپ پہ اٹیک کر دینا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں نظم و ضبط کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمیں آپس میں اکٹھا ہو کے اس کے خلاف جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انسانیت کا جو احترام ہے اور امن جو ہے, اس کے لیے تو پاکستان نے ہمیشہ کام کیا, تنظیموں نے ہمیشہ کام کیا, سماجی لوگوں نے ہمیشہ کام کیا, سیاسی لوگوں نے ہمیشہ کام کیا, اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور انسانیت ہی جو ہے وہ ہے جو لوگوں میں اچھا ہمارا جو ہے عمل اور رویہ پیش کر سکتے ہیں. بالکل. نعیم جاوید پائی صاحب, آپ کیا کہیں گے جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں اور بلا تفریق جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس صورتحال میں, کنڈیشن میں, بلکہ ہر صورتحال میں ہمیں جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو انسان ہے اس سے معاشرہ بنتا ہے, معاشرے سے ملک بنتا ہے, اور ملکوں سے دنیا بنی ہوئی ہے. تو جو ہم انسان ہیں, ہم سب کی ذمہ داری ہے, خاص طور پر جب ایسے ایمرجنسی حالات آ جاتے ہیں جیسے کرونا ہے, تو اس میں کسی مذہب, رنگ, مسئلے کی کوئی بات میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اس میں تو سب لوگ جو ہے, کیونکہ یہ بیماری ہے, یہ پینڈیمک ہے, یہ ایک وبا ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے. بالکل. تو اس میں سب کو مل کر اپنے ملک کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں بلکہ پوری دنیا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال سے دنیا نکل سکے, کیونکہ ساری دنیا اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا کوئی علاج آ جائے, اس کی کوئی دوائی آ جائے, اس کی کوئی ویکسین آ جائے, لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں جب ساری دنیا, میں سمجھتا ہوں کہ گھبرائی ہوئی ہے, تو ہمیں جو ہے اپنے رویوں کو بہت اچھا بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی اور مسائل نہ پیدا ہو جائے. بالکل. کیونکہ پہلے جو مسئلہ ہے دنیا کو درپیش ہے, اس سے تو دنیا نکل نہیں رہی. تو ایسی صورتحال میں ہم سب کو مل کر اچھے معاشرے کے قیام کے لیے اپنی اپنی جو ہماری جو ہم سمجھتے ہیں کہ انرجیز ہیں, ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اندر, دنیا کے اندر جو ہے وہ امن ہو قائم, اور جو لوگ پریشان ہیں وہ بہتر زندگی کی طرف آ سکے. بالکل, نو ڈاؤٹ. بالکل. سید علی حیدر گیلانی, آپ سے بات کرتے ہیں اور آپ سے جانتے ہیں, فروغ امن کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ملک کی یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو تعلیمی اداروں کا جو رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ, لیکن اس سے پہلے پھر دوبارہ سے ان کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کووڈ-19 ہے وہ ایک چیلنج تو ہے, لیکن اس کو ہم نے اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے, اور وہ اس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے, اور صرف پاکستان میں نہیں, پاکستان اور باقی تمام ممالک اکٹھے ہو کے اپنے ریسورسز کو پول ان کر کے ویکسین کی طرف جائیں. ہم تو جنگوں اور ان کے ہتھیار بنانے میں لگے ہوئے ہیں,
اور اس میں اس کی دوڑ میں سب آگے آگے تھے. اب ویکسین کی دوڑ میں بھی سب کو اکٹھا ہو کر اپنے فنڈز پول کر کے, اور جو غریب ممالک ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ویکسین کو فی الحال, تو سب سے پہلے میک شور کریں کہ سب کو جب ویکسین بن جائے انشاءاللہ تو سب کو برابر تقسیم ہو. یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا اور بہت اچھا پوائنٹ تھا. جہاں تک سوال ہے آپ کے سوال کا, بالکل تعلیمی اداروں میں دیکھیں رول جو ہے, ٹیررزم جو ہے وہ کسی مدرسے تک لمیٹڈ نہیں ہے. اس بات کا تو میں عینی شاہد ہوں, اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم مدرسہ ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, مدرسہ ریفارمز ہونے چاہیے. مدرسہ کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو دہشت گرد بنتے ہیں, اور جو یونیورسٹیز اور کالجز سے پڑھے ہوئے ہمارے نوجوان نسل ہے جو کہ 67% پاپولیشن ہے پاکستان کی, جو کہ بہت بڑا اپرچونٹی ہمارے لیے بن سکتی ہے. اس کو ہم اپنے حق میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ ہمارے خلاف وہ استعمال ہوں. تو یہ جو یوتھ ہے اس کو, اور جو یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اگر آپ ان کا تناسب نکالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ تعداد میں یہ ٹیررزم اور جو ریڈیکلائزیشن جس کو ہم بولتے ہیں انتہا پسندی کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے. تو اس کے لیے ہم ایک بل لا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں, CVE لا, جس میں ہم ڈی ریڈیکلائزیشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اسکولز اور یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر اس قسم کے ہم ڈپارٹمنٹس بنائیں جو کہ امن اور پیس اور ایلینیٹ نہ ہونے دیں ایک اسٹوڈنٹ کو اس معاشرے سے. جب وہ ایلینیٹڈ فیل کرتا ہے, جب وہ فیل کرتا ہے کہ میرا تو کوئی نہیں ہے, میرا اس معاشرے میں کوئی حصہ نہیں ہے, تو پھر وہ انتہا پسندی کی طرف سفر کرتا ہے. تو اس سفر کو روکنے کے لیے ہم ایک ایسا بل لا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہم اس سیشن کے اندر جو آج اور اس ہفتے میں ہو رہا ہے اس میں ہم وہ پاس کر لیں. تو جب وہ بل بن جائے گا تو ہم یونیورسٹیز کے اندر ایک ایسا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھ سکیں VCs کے ساتھ, ڈپارٹمنٹس کے ہیڈس کے ساتھ, کہ ایسے اسٹوڈنٹس کی ہم اسی وقت نشاندہی کر لیں جو کہ ایلینیٹڈ فیل کر رہے ہیں اور جو کہ انتہا پسندی کی طرف رجحان رکھتے ہیں, ان کو ہم وہیں روک سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, کرونا صورتحال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تعلیمی اداروں کے حوالے سے حکومتی لاہم عمل جو ہے اس پر آپ مطمئن ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ اسکول دوبارہ کھول دیے گئے ہیں, ری اوپن کر دیے گئے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اگر آپ کہیں گی کہ میں یہ کہوں کہ میں مطمئن ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں میں مطمئن ہوں, لیکن جو حقیقت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ SOPs کے اوپر جو غریب جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ تو کر لیں گے, وہ تو فیسیں لیتے ہیں اتنی ہیں کہ وہ اپنی فیسوں سے وہ مینیج کر لیں گے, اسٹوڈنٹس بھی, ٹیچرز بھی, اور ٹیچرز کو بھی وہ ذرا وہ کرا لیں گے SOPs پہ عمل. لیکن جو ہمارے پرائیویٹ گاؤں میں جو پبلک اسکولز ہیں اس پہ ہم کیسے انشور کریں گے کہ, اور زیادہ تعداد تو ان اسکولوں میں جاتی ہے, مطلب اگر 20-22 لاکھ بچے اسکولز میں ہیں تو آپ گورنمنٹ اسکولز میں کس طرح انشور کریں گے چیکس اینڈ بیلنسز؟ تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کرنا پڑے گا. اب ہم بچوں کو اسکول سے باہر کتنی دیر رکھیں گے؟ ہمیں ان کو اسکول میں واپس بھیجنا ہے, میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں, لیکن آپ اتنا اچھا نظام اگر نیچے گراؤنڈ لیول پہ لے جائیں کہ ٹیچرز اویئر ہوں اور جو پرنسپلز ہوں وہ اس کو انشور کریں کہ بچوں میں SOPs پہ عمل کر رہے ہیں. ایک کلاس میں 10-15 سے زیادہ بچے نہیں ہیں جہاں پر 30 کی کلاس ہے, تو پھر تو میں مطمئن ہوں گا. اور اللہ کا شکر ہے فی الحال تک تو کیسز بچوں میں اتنے نہیں بڑھ رہے. لاہور میں مجھے پرائیویٹ اسکولز میں بڑھ رہے ہیں اور پبلک اسکولز میں لاہور میں ہے, لیکن یہاں پر دیہاتوں میں الحمدللہ حالات اتنے برے نہیں ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ پھر وہی بات کہ اس پہ فوراً ڈیٹا کا ساتھ ڈیٹا بیکڈ ریسرچ ہونی چاہیے, اور ہم اس وقت تک ان کے اوپر رہیں کہ جب تک کووڈ کی بیماری چلی نہیں جاتی ہم چیک رکھتے رہیں. بالکل, بہت درست بات کی ہے, چیک رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو گورنمنٹ اسکولس کی بات ہو رہی ہے تو ان پہ ضروری ہے کہ ان بچوں کو فیسلٹیز بھی جو ہے پرووائڈ کی جائیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ سید علی حیدر گیلانی صاحب, آپ تشریف لائے, رواداری قومی ذمہ داری پروگرام کا حصہ بنے. سیدہ عابدہ بخاری, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. نعیم جاوید پادری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو دیں گے اجازت, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.